एस्ट्रोलॉजी का इस्लाम से क्या ताल्लुक है? एस्ट्रोलॉजी सबसे पहले हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने जो है तालीम फरमाई। कलामुल्लाह में परवरदिगार इनका जिक्र जो है वो उलुल आज़्म अंबिया में करता है। चांद की चौदह तक समंदर जो है वो पानी को अंदर से बाहर की तरफ लहरें दूर दूर तक जो है ना आपको निशान मिलेंगे, दूर दूर तक जा रही होती है। जैसे ही चांद की पनाह होती है तो आहिस्ता आहिस्ता समंदर अंदर की तरफ जाना शुरू हो जाता है। साइंस कहती है ये चांद के असरात की वजह से। जितना इल्म इंसान को अल्लाह अता करता जाता है ना वो उतना गहरा होता जाता है। जितना जिसको ज्यादा आता है वो उतना कम बोलता है। आपका एस्ट्रोलॉजी पे यकीन कितने में से? 100%। खुद फायदा उठाते हैं? Why not? क्यों नहीं? मैं भी आपकी तरफ आते हुए मैं अपने एक दामाद से मैं बात कर रहा था, बेटे से मैं बात कर रहा था कि बेटा ये काम किस तरह हुआ, मुझे इसको जो है ना इसका एग्रीमेंट करना है तो मुझे 5 तारीख से पहले करना है, चूंकि 5 तारीख के बाद मर्करी रेट्रोग्रेड हो जाएगा। अच्छा, एस्ट्रोलॉजी से प्रेडिक्शन अगर हो गई तो एक तरफ अगर दुआ हो और दूसरी तरफ एस्ट्रोलॉजी की प्रेडिक्शन हो, दोनों में से आप किसको ज्यादा वैल्यू देंगे? दुआ जीतेगी। दुआ जीतेगी। उसकी वजह एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को अच्छा दुआ वाला या किसी बाबे की निगाह वाला होना चाहिए कि नहीं? भाई एस्ट्रोलॉजी आपको ज्यादा मोहित बनाती है, ज्यादा तौहीद परस्त बनाती है। आपकी जिंदगी का कोई ऐसा वाकया जिसमें आपने एस्ट्रोलॉजी से भरपूर पैसा कमाया हो? भाई ये भरपूर पैसा नहीं कमा सका, उसकी वजह यह है कि मैंने कभी भी अपनी बोटी के लिए बकरा ज़िबा नहीं करवाया। आपको मैंने बता दिया 18 साल हो गए मुझे एस्ट्रोलॉजी करते हुए, आज भी रेंट के घर में रहता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कहते हैं कि एक बादशाह गुजरे हैं और वो बादशाह इल्म नजूम पे यकीन नहीं रखते थे। उन्होंने एक बड़े आलम अल-बिरूनी, सब जानते हैं, उनको बुलाया और उनको कहा कि मैं यहाँ पे 6 दरवाजे बना रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम बताओ कि मैं कौन से दरवाजे से गुजरूंगा। तो उन्होंने लिख लिया कि बादशाह सलामत कौन से दरवाजे में से गुजरेंगे और लिखने के बाद बादशाह सलामत तो हुक्म देते हैं कि एक नया दरवाज़ा बनाया जाए और उसमें से वो गुजरते हैं और बाद में देखते हैं कि जो अल-बिरूनी ने लिखा था कि बादशाह सलामत एक नया दरवाज़ा बनाएंगे और उसमें से गुजर जाएंगे। हमारी ज़िंदगी में बहुत से नशेबो फराज आते हैं, बहुत से लोगों का आना जाना रहता है और बहुत सी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ भी होती रहती हैं। बहुत से ऐसे लोग भी हमारी ज़िंदगी में आते हैं जो हमें हैरानो परेशान कर जाते हैं। कुछ ऐसी ही शख्सियात, कुछ ऐसे ही लोग जो नापीद होते हैं, जो ढूंढने से भी नहीं मिलते। एस्ट्रोलॉजी क्या है? एस्ट्रोलॉजी किस तरह काम करती है? एस्ट्रोलॉजी का इस्लाम से क्या ताल्लुक है? एस्ट्रोलॉजी किस तरह हमारी ज़िंदगियों को बदलती है और एस्ट्रोलॉजी से किस तरह हम अपनी ज़िंदगियाँ बेहतर कर सकते हैं। किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, शेख जवार रज़ा जावा जो कि आज हमारे पॉडकास्ट का मेहमान बने हैं और उनको तहे दिल से खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे पास तशरीफ लाए। दोस्त आपका शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया और टॉपिक आपने ऐसा चूज़ किया है जिसके बारे में बहुत सारे लोगों, बहुत सारी अवाम के ज़हन में सवालात हैं। मैंने जब आपसे पूछा कि आप किस तरह के सवाल हैं आपके, किस लिए बुलाना चाह रहे हैं, तो आपने जो चीज़ें मेरे साथ शेयर की वो बहुत इंटरेस्टिंग थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा आज का पॉडकास्ट जो है वो मेरे लिए भी और आपके लिए भी, और स्पेशली हमारे जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके ज़हनों में सवाल हैं, उनके लिए इंशाल्लाह बहुत अहम होने वाला है। एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा शोबा है जिस पर कई लोगों का यकीन नहीं है बिल्कुल, और वो इसको एज ए एंटरटेनमेंट लेते होंगे या चलते फिरते जो चीज़ समझ आ गई। इसके बारे में बहुत से सवालात जो कि मेरे माइंड में जन्म लेते हैं और मैं खुद भी एज ए एस्ट्रोलॉजर, पामिस्ट, टैरो कार्ड रीडर और स्पिरिचुअलिटी का एक अदना सा तालिब इल्म हूँ। मेरी कोशिश होती है कि किसी ऐसे इंसान से मिला जाए जो कि अंदर से भी दरवेश हो, किसी ऐसे इंसान से मिला जाए जो कि बुजुर्गों को मानने वाला हो और साथ साथ
एस्ट्रोलॉजी पे भी यकीन रखता हूँ। कहते हैं कि एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर जो है उसका इंस्पिरेशन, एक उसकी टून अल्लाह ताला से ज़रूर मिली होती है, क्योंकि वो कुछ प्रिडिक्शन कैलकुलेशन के साथ और कुछ छठी हिस्स के साथ भी करता है। क्यों करता है, कैसे करता है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये कुछ सवालात हैं जो कि मैं अपने मेहमान जनाब जावा साहब से करूँगा। बिलाशुबा मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे आप उनको देखते रहते हैं और आज ये हमारे स्टूडियो की जीनत बने। हज़ूर अक़दस, एस्ट्रोलॉजी आप करते हैं माशाल्लाह और अरसा 18 से 20 साल आपकी प्रैक्टिस में गुजरी। एस्ट्रोलॉजी का इस्लाम से क्या ताल्लुक है? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि एस्ट्रोलॉजी जो है वो मुतारिफ किसने करवाई। अगर हमें इसका पता चल जाए तो हमें इस सवाल का इतना वाज़ेह जवाब मिलता है कि जिसकी कोई मिसाल नहीं है। एस्ट्रोलॉजी सबसे पहले हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने जो है तालीम फरमाई। कलामुल्लाह में परवरदिगार इनका जिक्र जो है वो उलिल अज़्म अंबिया में करता है। एक तवील उम्र इन्होंने पाई, 72 ज़ुबानों पे इनको अबूर हासिल था। इनके दौर में तकरीबन 30 सहीफ़े जो हैं वो नाजिल हुए। अब इन्होंने इंसान को बहुत कुछ सिखाया। कपड़ा सी जो है वो किस तरह ज़ेब उसकी सिलाई और उसको किस तरह ज़ेब तन करते हैं, इससे पहले इंसान खाल पहनता था, वो इन्होंने सिखाया। हथियार, जंग के तरीके, इल्म नुजूम के बारे में भी इन्होंने ही जो है सबसे पहले इंसान को तालीमात जो है वो फराहम की। सियादान क्या हैं, कवाकिब क्या हैं, इज्तिमाई सियादान के क्या असरात होते हैं, शरफात क्या हैं, इनके बारे में जो है वो बहुत कुछ इंसान को सिखाया। और हिसाब जो माहुसनैन का है, जो महीनों का, जो सालों का कैलेंडर बनाना, बुनियादी तौर पे ये हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया। अब बात यहाँ पे ये है कि एक नबी अल्लाह गैर इस्लामी चीज़ को कभी भी जो है वो आपको नहीं बताते, चूँकि नबी अल्लाह ये एक रसूल होता है। रसूल जो कि पेश करता है, रिसालत करता है, जो पैगाम अल्लाह की तरफ से मिलता है उसको आगे जो है वो डिलीवर करता है। तो आप कह रहे हैं कि जो अल्लाह के नबी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम थे वो प्रेडिक्शन देते थे? देखिए, बात यहाँ पे ये है कि आपके पास इनकी पूरी सवालें तो नहीं मिलती, लेकिन जो चीज़ें उन्होंने कैलकुलेशन दी, जो चीज़ें आगे चली, उसको मैं आपको आगे चल के अभी जो है वो साबित करता हूँ कि कैसे। आपने अभी अल बैरूनी का जिक्र किया, बहुत मशहूर शख्सियत है दुनिया की। इन्होंने कहाँ से उलूम हासिल किए? इन्होंने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से उलूम हासिल किए, जो कि सरकारे दो आलम की आगे पुश्त में से छठे इमाम जो है के तौर पे पहचाने जाते हैं। इनको सादिक आले मोहम्मद भी कहते हैं। सादिक आले मोहम्मद ही वो हस्ती थे जिन्होंने कि ये हमें बताया कि सूरज जो है वो नहीं घूमता, ज़मीन घूमती है। ये इन्हीं के दौर में हुआ। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो है। अब सादिक आले मोहम्मद ये भी कहते हैं, जितने भी मासूमीन और इमामैन का जो है वो सिलसिला, वो ये कहते हैं कि हमें हमारी जात ने उस सिलसिला चलते चलते रसूलुल्लाह तक जाएगा, कि हमें ये अलूम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम फरमाई। सर, मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात समझना चाहूँगा आपसे, क्योंकि मुझे भी कुछ थोड़ा सा इसमें इल्म हासिल करना है। क्या हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम जो के सितारों का इल्म जानते थे, या वो मैं ये समझता हूँ कि वो शायद ये समझते थे कि चांद, सितारे या इनकी डायरेक्शन ये किस सिमत जाते हैं या किस तरह, वो सिमतों के तयन में थे, या उन्होंने के सितारों से आप जो है फसलें कौन से वक्त में उगा सकते हैं या कौन से वक्त में आप सफ़र कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ें करते थे। तो हमने उनको हवाला बना के और अपना जो एक महफूज एरिया है कि जी अगर अंबिया ने इसको किया है तो वो स्टार्स का इल्म जानते थे, तो हम जो है उनके नक्शे कदम पर जा रहे हैं, मगर एक हम महफूज हिस्सा रख के प्रिडिक्शन करके अपनी शायद सरवत या अपने काम को बेहतर जस्टिफाई क्या ये ऐसी बात तो नहीं? इसको इस तरह से कुछ लोग देख सकते हैं, वो लोग जो इसके बारे में नहीं जानते। मैंने जो आपसे बात कर रहा था, अल बैरूनी पे वापस हम आएंगे। क्या उन्होंने प्रेडिक्शन की कि बादशाह जो है वो एक नया दरवाज़ा जो है वो तामीर करेंगे और उस दरवाजे से जो है वो जाएंगे? प्रेडिक्शन की ना उन्होंने। अब उनके उस्ताद कौन है, उनको इल्म कहाँ से आ रहा है? तो ये इसी तरह से हमारे पास जो है वो चीज़ें आ रही हैं। देखें,
انسان نے جیسے جیسے ارتقائی عمل حاصل کیا ویسے ویسے علوم کے اوپر بھی اس نے دسترس حاصل کی. حضرت ادریس علیہ السلام کے دور میں جو انسان تھا وہ کیا تھا, اس کو کتنی سمجھ تھی. آپ ایک آدمی کو یا ایک بچے کو اسکول جاتے ہی میٹرک کی تعلیم تو دیں گے, اس کو گریجویشن تو نہیں کروا لیں گے. تو علوم نے وقت کے ساتھ ترویج حاصل کی. اس نے اپنا ارتقائی عمل جو ہے وہ چلتے چلتے آج یہ اس شکل میں آپ کو جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. وہ وقت عروج کا تھا یا اب کا وقت عروج کا؟ اب کا وقت عروج کا ہے, کیونکہ ہر چیز اپنے رائز اپ کی طرف جا رہی ہے. میں یہاں پہ ایک واقعہ کوٹ کروں گا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ ایک بستی ہے اور اس بستی کو جاؤ اور اس کو تباہ و برباد کر دو. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا حکم مانتے ہیں, کہتے بھی ہیں, اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ پاک پوری بستی کو کیوں تباہ و برباد کرنا. تو اللہ فرماتے ہیں یہ آپ جاؤ گے تو خود ہی پتہ چل جائے گا. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک علاقے میں جاتے ہیں اور جو بستی اللہ تعالیٰ نے کہی تھی, اور وہاں پہ ایک چرواہا ہوتا ہے, اور چرواہے سے پوچھتے ہیں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ جبرائیل علیہ السلام کہاں ہے. تو وہ چرواہا زمین پہ چند لائنیں لگاتا ہے, آسمان کی طرف دیکھتا ہے, پھر زمین کی طرف دیکھتا ہے, اور پھر جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھتا ہے, اور پھر کہتا ہے کہ نہ تو وہ آسمانوں پہ ہیں نہ وہ زمین پہ ہیں, یا تو آپ ہو یا تو میں ہوں. یعنی کہ علم اتنی حد تک اس وقت پہنچ چکا تھا جی. اور پھر جو اللہ کا حکم تھا اس بستی کو تباہ و برباد کر دیا گیا, ختم کر دیا گیا. تو بلا شبہ علم کی ایک معراج ہوتی ہے, اور علم اپنے وقت در وقت بدلتا رہتا ہے. بلا شبہ آپ صحیح کہہ رہے ہوں گے کہ علم اس وقت اپنی معراج پہ ہے, یا اسٹرالوجی اپنی معراج پہ ہوگی. لیکن حضور اقدس کیا صحابہ نے, کیا انبیاء اکرام نے, کیا اولیاء اللہ نے اسٹرالوجی سے فائدہ اٹھایا, یا ہم اس وقت جو ہے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ دیکھیں, علوم سے ہر وقت میں ہر انسان نے فائدہ اٹھایا, اس کی قدر ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک فرمان اس طرح بھی آیا تھا کہ بھئی نجومیوں کے پاس, کاہنوں کے پاس مت جاؤ, سرکار دو عالم کا تھا. باقاعدہ حدیث ہے کہ جو کاہنوں کے پاس گیا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے. بالکل ایسے. کیوں ہے جی؟ وہ اس لیے ہے کہ اس وقت جو ہے وہ ستارہ پرستی جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکی تھی. جب آپ کسی چیز کا غلط استعمال کریں گے, یعنی وہ ستاروں کی پوجا کرتے تھے, وہ توحید سے ہٹ رہے تھے, اس لیے نہ کہ وہ یہ والا معاملہ تھا. ٹھیک ہے, اب آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. اگر میں آپ کو پھر واپس لے کے آؤں گا امام جعفر صادق علیہ السلام پہ, کوئی بھی چیز معصوم یا خانوادہ محمد و آل محمد سے ایسی ترویج نہیں ہوتی جو کہ غیر شرعی ہو. ممکن نہیں. اچھا, اب جو ہے نا, میں آپ کو جو آپ نے کہا کہ کیا وہ استفادہ کرتے تھے اولیاء اللہ جو ہیں, جو اصحاب ہیں, وہ یہ, تو قرآن کس دور میں نازل ہوا؟ رسول اللہ کے دور میں. ٹھیک ہے, میں آپ کو سورہ حامیم سجدہ کی جو ہے وہ کچھ آیات سناتا ہوں. پروردگار کہتا ہے کہ ہم نے 7 افلاک کو 2 دنوں میں مقرر کیا, ہر فلک کے اندر اس کا اثر ڈالا, اس سے زمین دنیا کو زینت بخشی اور دنیا والوں کے لیے محافظت کا سامان بھی پیدا کیا. یہ سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 12 ہے. ٹھیک ہے, آپ اس کے دیکھیں 7 افلاک اور 7 ہی سارگان ہیں, جس کو کہ ہم شمس کہتے ہیں, ہم قمر کہتے ہیں, زہرہ کہتے ہیں, مریخ کہتے ہیں, مشتری کہتے ہیں, عطارد کہتے ہیں, زحل کہتے ہیں, یہ 7. اور علم جفر میں یہ بھی بتایا گیا کہ یہ ہر ایک ستارہ ایک جو ہے وہ فلک کے ساتھ منسلک ہے. قرآن پاک یہاں پہ میں ایک آیت بھی کوٹ کروں گا, والسماء ذات البروج. جی بالکل. تو یہ بھی ایک طرح کی میرے پاس ابھی بہت کچھ آپ برجوں کے جو حق میں جو جاتی ہے. میں اگلے ایک حدیث بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شاید کہ جب عقرب لگا ہو, اسکارپیو, یعنی کہ وہ وقت ہے تو سفر مت کرو. جی بالکل. تو یہ بھی ایک حدیث ہے, یہاں پہ بھی سنا ہے کہ وہ. میں قرآن پاک سے ادھر ادھر نہیں ہونا چاہوں گا, میں سب سے پہلے چاہوں گا کہ میں اس پہ بات کروں. جی, سورہ نحل آیت نمبر پھر 12 ہے. اب اس 12 پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے ہمیں. آیت نمبر پھر 12 ہے. 12 ستاروں کی بات کر رہے ہیں یا 12 اماموں کی بات کر رہے ہیں؟ میں 12 بات کر رہا ہوں جو محمد و آل محمد سے متنسک ہے. 12 میں انہی کی بات کرتا ہوں, میں ادھر سے ہٹتا ہی نہیں ہوں. پروردگار کہتا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے دن رات, دن سورج چاند اور کواکب کو احکامات سر انجام دینے کا حکم دیا ہے. ٹھیک, در حقیقت عقل مند قوموں کے لیے ان میں نشانی ہے. مسخر لکم اللیل والنہار, یہ پوری آیت ہے اور یہ موجود ہے.
اب اس میں کیا اللہ تعالیٰ یہ بتا نہیں رہا کہ میں نے ان کو خاص احکامات سر انجام دینے کا حکم دیا ہے اور اس میں کواکب کون سے ہیں اور وہ کیا خاص احکام دیتے ہیں؟ در حقیقت عقل مند قوموں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. تو وہ کیا نشانیاں ہیں؟ کوئی بتائے گا کون سے کواکب کی بات ہو رہی ہے اور کیا نشانی ہے؟ علم نجوم کے علاوہ اس کی وضاحت کون کرتا ہے؟ علم نجوم ہی تو بتاتا ہے کہ یہ کواکب ہیں اور ان کے خاص جو امپیکٹ ہیں وہ کیا ہے. وہ امپیکٹ کیا ہے؟ وہ امپیکٹ آگے ایسٹرولوجی چل کے جو ہے وہ بتاتی ہے آپ کو. آپ اس کے امپیکٹ کو چھوٹا سا ایک دیکھیں, انسانی زندگی پہ اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں. آپ اس کی چھوٹی سی مثال دیکھیں. سائنس یہ کہتی ہے کہ جتنی بھی اجناس ہیں ایون کہ انسان اس کو بڑھنے پھولنے میں شمس مدد دیتا ہے. جب اس میں خوشبو اور رس جو ہے وہ قمر کے اثرات کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. سائنس ہر اس چیز کو سائنس کہتی ہے کہ سورج کی وجہ سے اجناس پیدا ہوتی ہیں اور اس میں جو رنگ ہے وہ چاند اور خوشبو, رنگ اور خوشبو, ذائقہ, لذت, یہ چاند کی روشنی جو اس کی کرنیں آتی ہیں اس کی وجہ سے ہوتا ہے. سائنس کہتی ہے. یہ انٹرنیٹ پہ موجود ہے, یہ میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی. اب آپ اس کو دیکھیں, اب ہم کہیں گے کہ جی ہمیں تو یہ چیزیں نظر نہیں آتی, انویزیبل ہے. اب سمندر کنارے چلے گئے, وہاں پہ چاند کی 14 پہ کبھی آپ کو زندگی میں موقع ملے, کراچی ہمارے پاس ایک ہی سمندر ایسی سائڈ ایک ہے, اب وہاں پہ چلے مد و جزر ہوتا ہے. چاند اس کو جوار بھاٹا ہم نے اپنے بچپن میں پڑھا ہوا ہے, اپنی کتابوں میں, آپ کی کتابوں میں پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے. چاند کی 14 تک یعنی اسپیشلی جو 10 کے بعد جو ڈیٹ شروع ہو جاتی ہے نا, 4 دن جو ہے نا پانی وہ سمندر کے اندر سے باہر کی طرف جو ہے. تو یہاں سے میں ایک چیز بھی ایڈ کروں گا کہ وہ کہتے ہیں کہ محبوب کی جو محبت ہے وہ 14ویں کے چاند سے تشبیہ دی جاتی ہے. اور یہیں پہ ایک بات کہ دل کے کھڑے پانی میں مت کنکر پھینکو, دل کے کھڑے پانی میں مت کنکر پھینکو, ایک چاند کا سا عکس سجایا ہے بکھر جائے گا. تو چاند کا سا عکس کئی لوگ جو ہے وہ دل میں بساتے ہیں اور پھر چاند کا اس پہ اثر تو ہوتا ہوگا. اچھا, چاند کی 14 تک سمندر جو ہے وہ پانی کو اندر سے باہر کی طرف لہریں دور دور تک جو ہے نا آپ کو نشان ملیں گے, دور دور تک جا رہی ہوتی. جیسے ہی چاند کی 15 ہوتی ہے تو آہستہ آہستہ سمندر اندر کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے. جو لہریں ہیں پانی کی وہ اندر کی طرف اب جو ہے وہ جا رہی ہوتی ہے, پانی باہر سے اندر کی طرف جا رہا ہے. سائنس کہتی ہے یہ چاند کے اثرات کی وجہ سے. اب تنو من وزنی جو پانی ہے اگر چاند کی لہریں اس کو اٹھا کے ادھر اور ادھر سے اٹھا کے ادھر کرتی ہیں تو کیا وہ انسانی زندگی پہ اثرات نہیں مرتب کرتی؟ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں جو کہ جب تحقیق ہوئی تو علماء علم نجوم نے جو کہ نجم کے بارے میں جانتے تھے, ان چیزوں کے بارے میں جانتے تھے, انہوں نے اس کو پریکٹس سے انڈیوز کیا کہ یہ سسٹم ہے, باقاعدہ سسٹم ہے. پھر میں کہوں گا جو پروردگار نے کہا ہے در حقیقت عقل مند قوموں کے لیے اس میں نشانی ہے. وہ لوگ سمجھ جاتے ہیں جو سمجھنا چاہتے ہیں. اچھا, پھر یہ اگر میں جس طرح آپ نے قرآن پاک کی مثالیں دی اور قرآن پاک کا حوالہ دیا ستاروں کے حوالے سے, تو پھر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ روحانیت اور اسٹرالوجی ایک ہی چیز کا نام؟ دیکھیں, روحانیت ایک الگ چیز ہے اور اسٹرالوجی ایک الگ چیز ہے, لیکن آج کا ذکر قرآن میں ہے تو قرآن تو منبع روحانیت ہے. جی میں نے کہا لیکن یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. بالکل ایسے ہی جیسے ہماری زندگی کے بہت سارے شعبے ہیں, لیکن ہمیں یہ زندگی کس نے دی ہے؟ اللہ نے. وحدہ لا شریک وہی ہے, علی کل شیء قدیر وہی ہے. یہ اس کی آگے برانچیز ہیں. میں آپ کو اس کی مثال ایسے دوں گا کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنی کسی مرض کے لیے ایلوپیتھک کے پاس جاتا ہے, دوسرا ہومیوپیتھک کے پاس جاتا ہے, تیسرا طبیب کے پاس جاتا ہے. تینوں علاج کرتے ہیں, طریقہ علاج مختلف ہیں لیکن اس کی کاز ایک ہی ہے, اور تینوں یہی کہتے ہیں کہ شفا من جانب اللہ ہے. ٹھیک اسی طرح روحانیت اور یہ اس کا چولی دامن کا ساتھ ہے, لیکن چیز ایک نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہیں گے, مثال کے طور پہ ہمارے پاس 2 موبائل ہیں, ایک سیمسنگ ہے ایک آئی فون ہے, دونوں کا کام ایک ہے, دونوں ایک ہی چیز ہمیں پرووائڈ کریں, بٹ دونوں الگ الگ ہیں, دونوں کا سسٹم الگ ہے. اگر میں ستارے کو دیکھ کے, چاند کو دیکھ کے, اگر میں قمر کو دیکھ کے, مشتری کو دیکھ کے اگر میں اللہ تک پہنچ جاتا ہوں یا اللہ تک مجھے پہچان ملتی ہے, تو کیوں نہیں یہ چیز؟ تو آپ یہ نہیں نا کہہ سکتے کہ بھئی ایک ہوائی سفر اور ایک بحری سفر ایک جیسا ہے. سفر تو ہے. تو مجھے پہچان کروائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ دیکھیں تو ابراہیم علیہ السلام جب سورج کو دیکھتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ یہ میرا رب ہے, پھر کہتے تھے کہ نہیں یہ تو غروب ہو گیا. چاند کو دیکھتے تھے, کہتے تھے یہ میرا رب ہے, نہیں یہ تو غروب ہو گیا, یہ تو چلا گیا. تو ہر چیز کو دیکھا اور پھر آخر کہا کہ میرا رب وہ ہے
جو کہ ہمیشہ رہنے والا ہے، جس کا زوال نہیں. تو سورج نے بھی بتایا کہ کوئی ایسی ذات ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے، چاند نے بھی بتایا کہ کوئی ایسی ذات ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے، ستاروں نے بھی بتایا کوئی ایسی ذات ہے جو موجود ہے. تو یہ چیزیں تو رب کی پہچان کے لیے تھے. کوئی شک نہیں کہ یہ مظاہر قدرت ہے، یہ اس کے مظاہر ہے، یہ اس کی نشانیاں ہیں، یہ آپ کو قرب الہی کی طرف لے جاتی ہیں، یہ آپ کو اور قریب روحانیت کا حصہ ہوئے نا بھئی. آپ اس کو بالکل اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ روحانیت کا پارٹ ہے. ایون کہ جو اعمال کرتے ہیں وہ منازل قمری کو دیکھتے ہیں، وہ سیارگان کی پوزیشن کو دیکھتے ہیں، کب کس کام کے لیے کون سا عمل کرنا چاہیے. یہ ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے، لیکن بالکل ڈیفرنٹ انداز میں. ڈیفرنٹ انداز میں ایسے کہوں گا کہ یہ میرا ہاتھ ہے، اس کی بنیاد ایک ہے لیکن اس کی شیپ اور ہے، اس کا سائز اور ہے، اس کا سائز اور ہے، اس کا اور ہے، اس کا اور ہے. یہ سب مل کے ایک ہی تیلی کا پارٹ ہے اور اس کے بعد ایک ہی. لیکن یہ تھم ہے، یہ لٹل فنگر ہے، یہ رنگ فنگر ہے، یہ مڈل فنگر ہے. ہم یہ ضرور کہیں گے یہ فنگر ہے، بٹ اگر سب وہ تو دیکھیں وہ تو ہر چیز کا ایک ہی ہے. پوری کائنات میں جو رنگ ہے وہ تو اللہ کا رنگ ہے، سب اللہ کا ہے، سب اسی کی طرف جائے گا. اگر سب اللہ کا رنگ ہے تو پھر اختلاف کیوں؟ یہ ایک اپنے ارتقائی عمل میں آ چکا ہے. مجھے اتنے سال ہو گئے پریکٹس کرتے ہوئے. میں امامیہ جنتی میں لکھ رہا تھا اور تقریباً میں نے 2006 سے لکھنا شروع کیا. جو لوگ اس کو فقط علم نجوم کے بارے میں جو جانتے تھے آج اسے بہت زیادہ جانتے ہیں. آج یوٹیوب کے ذریعے، ڈفرینٹ سوشل میڈیا کے ذریعے یہ اب جگہ جگہ پہنچ گئے. ہر بندے کو پتہ چل رہا ہے کہ ہاں یہ بھی کوئی علم ہے. اچھا، میں آپ کا سوال ایک یہاں پہ ایڈ کروانا چاہوں گا. کیا اسٹرالوجی سیکھنے کے لیے روحانیت کا ہونا ضروری ہے؟ دیکھیں، یا اسٹرالوجی ہی روحانیت سکھاتی ہے؟ نہیں، یہ بات اگر آپ کہیں گے تو پھر میں کہوں گا کہ آپ جتنا اسٹرالوجی کو سیکھتے جاتے ہیں آپ اپنے رب کے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں. آپ اس کی قدرت کا مشاہدہ کرتے ہیں. آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایک اسٹرالوجر رب کے زیادہ قریب ہے؟ میرے نزدیک تو بالکل ایسے ہی ہے، چونکہ وہ تو ہر لمحے میں قدرت کا مشاہدہ دیکھ رہا ہے. جو اسٹرالوجی ہندو کر رہے ہیں، سکھ کر رہے ہیں، عیسائی کر رہے ہیں، آپ ان کو اللہ کا ولی، اللہ کا قرب دے رہے ہیں؟ دیکھیں، اسلام ایک جامع علم ہے، ایک جامع دین ہے. کیا سب اسلام کو مان رہے ہیں؟ جو انہوں نے اسلام کو مان لیا کہ وہ ایک ہی طریقے سے مان رہے ہیں. اللہ کی طرف سے احکامات بالکل واضح ہیں. ٹھیک ہے، آپ ہندوازم میں چلے جائیں، بھگوت گیتا میں دیکھیں کرشن جی مہاراج کہتے ہیں کہ دنیا کی ناف پہ ایک سب سے بڑے کالے پتھر کے مندر میں اوم کی آمد ہوگی. جو اس اوم پہ ایمان لائے گا وہ فلا پائے گا. خانہ کعبہ کے بارے میں بات استعارہ دے کے گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم تک بتا کے گئے ہیں. بھگوت گیتا میں یہ بھی موجود ہے. تو وہ جتنے بھی آئے وہ استعارہ دے گئے کہ آخر زمان جو ہے وہ آنے والے ہیں. انہوں نے اس کو مانا یا نہیں مانا، وہ پیچھے رہ گئے. ٹھیک اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ دیکھیں سرکار دو عالم کے ایک صحابی جناب عبداللہ ابن جابر انصاری جو تھے، ان کے پاس ایک تختی تھی جو ان کو ایک میسج کے طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی اور کہا کہ آخر زمان جو ہیں وہ آئیں گے، آخری نبی آئیں گے، آپ نے ان تک پہنچانی. ان کی عمر 550 سال رہی ہے، ہسٹری میں موجود ہے. ٹھیک ہے، اب انہوں نے جو ہے وہ جو جب سرکار دو عالم کے پاس آئے اور ان کو جو ہے وہ پیش کی تو وہ موحد تھے، توحید کا اقرار کرنے والے تھے. لیکن کیا سارے عیسائیوں نے توحید کا اقرار کر لیا؟ نہیں. جبکہ مباہلہ ہوا تو وہاں پہ کچھ لوگوں نے توحید کا اقرار کیا، وہ بھی عیسائی ہی تھے. آیا مباہلہ موجود ہے، کلام اللہ میں موجود ہے. تاریخی واقعہ ہے کہ جب عیسائی جو ہیں وہ سرکار دو عالم کے پاس آئے اور کہا آپ نبوت کا دعویٰ کرتے تو مباہلہ ہوا. وہ وہاں پہ مانے تو کیا سب نے مان لیا؟ نہیں. یہی تو بات ہے، اللہ نے ہر ایک آدمی کو ایک وقت معین تک چھوٹ دی ہے، اس کو حق و سچ بتایا ہے. اب اس کی مرضی ہے وہ اس کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، وہ اس کو کس طریقے سے مانتا ہے. اس سے پیچھے چلیں یہودی، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو انہوں نے کیا اپنا مذہب چھوڑ کے اگلی طرف چلے؟ وہ بھی نبی اللہ کو مانتے ہیں، نبی اللہ کو مانتے ہیں نا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور آج بھی عیسائی موجود ہے، آج بھی یہودی موجود ہے، آج بھی اسلام موجود ہے، لیکن سب خدا کو مانتے ضرور ہیں. موحد ہیں یا نہیں ہیں، کس طرح سے ماننے ہیں، یہ ایک الگ بات ہے. میں اس کو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو میں آپ کو پیچھے لے جاتا ہوں. اول جو آدم خلق ہوا، حضرت آدم علیہ السلام، ٹھیک، انہی کی اولاد، انہی کی نسل پھیلی اور پوری دنیا پہ پھیل گئی. آپ کو کوئی کسی بھی مذہب کا پیروکار ہوگا تو آدم علیہ السلام کی اولاد. آدم علیہ السلام کی خلقت کیسے ہے، کس نے خلق فرمایا؟
اللہ نے, تو بات تو بالکل سیدھی ہو گئی. اس کی طرف سے میسنجر بھی آتے رہے. آپ دیکھیں کلام اللہ میں 1,24,000 پیغمبر کے بارے میں بتایا گیا کہ اتنے پیغمبر ہم نے جو ہے وہ بھیجے. تو وہ کہاں آئے؟ مختلف اقوام عالم میں آئے. بینگ اے مسلم میں اس کو جو کس نظر سے دیکھتا ہوں تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ ہمیں استعارہ دیتا ہے, یہ ہمیں اشارہ دیتا ہے. میں اس کو اس طرح سے لیتا ہوں کہ یہ جسٹ لائک الٹراساؤنڈ رپورٹ, ایک ڈائگنوزنگ ٹول ہے, نتھنگ مور. آپ جب اسے ڈائگنوز کر لیں گے کہ پرابلم یہ ہے, اس کے بعد آپ سولوشن کی طرف جائیں گے تو آپ کو ڈیفینیٹلی اللہ کی طرف جانا پڑے گا. جس نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ وہ وحدہ لا شریک ہے, اللہ کل شیء قدیر وہی ہے, اور جتنے بھی سیارگان جو ہیں وہ اسی کے تابع ہیں, اسی کے حکم سے اثرات مرتب کرتے ہیں, تو وہ اللہ کے قریب ہوگا یا دور ہوگا؟ آپ اللہ کی عبادت کریں گے یا ان سیارگان کی؟ ہم میں اور ہندوؤں میں یہی فرق ہے. وہ ان سیارگان کی پوجا بھی کرتے ہیں. مجھے بتائیں نا آپ اس سے کیا فرق؟ بہت زیادہ مانتے ہیں بھائی, وہ ان کو مبارک ہو, میں ان کے پیچھے لگ کے اپنا دین یا اپنی توحید تو نہیں چھوڑ سکتا. دیکھیں جب ایک مسلمان نے یہ پڑھا بسم اللہ الرحمن لا الہ الا اللہ, تو بات تو ختم ہو گئی. میں نہیں مانتا کسی کو بھی سوائے اللہ کے, کوئی نہیں ہے اللہ کے سوا. تو جب اس نے یہ اقرار کر لیا تو پھر وہ کسی اور کی عبادت کیسے کرے گا؟ اچھا, میرے ایک مائنڈ میں بڑا ایک سوال رہتا ہے, اور بچپن میں سے ہی تھا, اور شاید اب بھی اس کا میں جواب ڈھونڈنے کی تلاش میں ہوں. سوال میں آپ کے سامنے رکھوں گا ضرور. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں. سوال بہت اہم ہے, آپ بھی سنیے گا. ایک چھوٹا سا وقت. حضور ایک سوال وہی جو میں نے آپ سے کیا کہ ہر انسان کے ایک اندر ایک وجدان ہوتا ہے, کوشش ہوتی ہے کہ مجھے کچھ پتا چلے کہ میں کیا ہوں, مجھے کیا کرنا ہے اور میرے ساتھ کیا ہوگا. آپ اس کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ جبلت ہے, اور بالکل ٹھیک جبلت ہے. انسان جو ہے وہ فطرتاً متجسس پیدا ہوا ہے, اس کے تجسس کا تقاضا ہے, اور اسی بارے میں اللہ نے بھی کتنی اپنے انبیاء کے ذریعے اس کو بشارتیں بھی پیشین گوئیاں کی کہ آخری نبی آئیں گے, وہ یہ ہوگا. تم ساری زندگی اگر یہاں پہ ایک چیز بڑی اہم ہے کہ تم اگر یہ اعمال کرو گے تو تم جنت میں جاؤ گے اور وہاں تمہیں یہ کچھ ملے گا. اگر تم غلط اعمال کرو گے تو تم جو ہے مطلب مثال کے طور پہ تم یہ اعمال کرو گے تو تم جہنم میں جاؤ گے, وہاں تمہارے ساتھ یہ سلوک ہوگا. سب پریڈکشن تھا, اور اللہ نے فعل اختیاری کس کو دیا ہے؟ انسان کو, ایک خاص وقت تک. تو پھر اگر یہ بات ہے تو پریڈکشن کرنا اور کروانا جائز ہو گیا. مجھے بتائیں کہ یہ تو شیب انبیاء ہے نہیں؟ بتائیں نا, کیونکہ یہ تو شیب انبیاء یہودیوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا تھا دنیا میں تو یہودیوں نے وہ علامتیں ڈھونڈنا شروع کر دی کہ ان کے پاس پریڈکشنز موجود تھیں. راحت کا ایک واقعہ بھی آپ کو اس وقت اس پہ جو ہے نا وہ ہم ایک اور پروگرام رکھ لیں گے. یہ اگر آپ نے کھولا تو پھر اتنا بڑا کہ شاید آج کا پروگرام آپ سمجھ کر ہی نہیں پاؤ گے. میں آپ کو صرف ایک چیز بتاتا ہوں, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ غائب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. اگر اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو دے دے تو نہیں, مجھے یہ بتائیں کہ اللہ کے لیے غائب کیا ہے؟ کچھ بھی ہے. اللہ سب جانتے ہیں, اللہ سب جانتا ہے. وہ جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے وہ نوازتا ہے بشرط بندگی. انبیاء علیہ السلام کے پاس اتنے معجزات آئے, اتنا سارا کچھ آیا, تو کیسے آیا؟ اللہ کے چاہنے, امتحانات سے گزرے. حضرت یونس علیہ السلام دیکھیں, حضرت داؤد علیہ السلام دیکھیں, ٹھیک ہے, حضرت یعقوب علیہ السلام دیکھیں. اتنا کچھ ہر کسی کو جو ہے امتحان سے گزر کے ملا ہے. یہی انسان کو کہا گیا یہ جو دنیا میں تم آگے ہو یہ تمہارا امتحانی دور ہے. اس امتحان میں جو تم پیپر فل اپ کرو گے اس کی بنیاد پہ تمہیں آگے ملے گا. اسٹرالوجی کی میں بات کر رہا ہوں. ایک چھوٹا سا سوال, کہا گیا ہے کہ قرب قیامت میں سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکلے گا. ایک تو یہ کہ مغرب سے جب سورج نکلے گا اس کا ستاروں پہ کیا اثر ہوگا. دوسرا سوال اہم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلی سے, شہادت کی انگلی سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے, 2 حصوں میں کر دیا. چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کے بعد جڑنے سے اسٹرالوجی پہ کیا فرق پڑا؟ سورج جب مشرق سے
مغرب کی طرف جائے گا اور مغرب سے مشرق کی طرف نکلے گا، اس سے اسٹرولوجی پہ کیا فرق پڑے گا، اور کیا ہم جو اسٹرولوجی میں یہاں پہ اس وقت موجود ہے، کیا ہم قرب قیامت کے قریب ترین آگے ہیں، کیا اس کی پریڈکشن ہو سکتی ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں نا، جس کو کہ ہم شق القمر کہتے ہیں، رد الشمس کہتے ہیں، یہاں پہ پروردگار نے ہمیں اپنی جو ہے اپنے محبوب کی قدرت کا مظاہرہ کر کے دکھایا ہے۔ ہمارے عقائد کے مطابق جتنے بھی انبیاء علیہ السلام، بالخصوص ہم تو اپنے نبی آخر الزمان کی بات کریں گے، جتنے بھی ان کے پاس معجزات تھے سب من جانب اللہ تھے، یہ اللہ کی قدرت کے مظہر تھے۔ ٹھیک، اللہ نے کر کے دکھایا۔ حدر کی جب پروردگار یہ کہتا ہے کہ وما ينطق عن الهوى الا وحی یوحی، میرا نبی تو نطق بھی نہیں فرماتا جب تک میرا حکم نہ ہو، تو کیا شاید انگلی ایسے کر دے گا؟ اللہ کے حکم کے بغیر شکل قمر کر کے دکھائے تو سرکار کو عالم نعوذ باللہ میرا لہجہ تو سوری، ٹھیک، تو کیا یہ ممکن ہے؟ ممکن نہیں ہے۔ یہ سب کچھ مظاہر بتائے کہ یہ اس قدرت کے حامل ہیں باذن اللہ، اللہ نے ان کو یہ قدرت جو ہے وہ عطا فرمائی ہوئی ہے۔ اب یہاں سے یہ بھی ہے کہ جو اس کے احکامات پہ چلے گا، اس کے محبوب کے نقشے قدم پہ چلے گا، اس کو بھی اختیارات ملتے ہیں۔ کس حد تک ملتے ہیں یہ اس مالک کی مرضی ہے۔ کیا موت کی ایگزیکٹ پریڈکشن کی جا سکتی ہے؟ کچھ لوگ کرتے ہیں، میں نہیں کرتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اپنی حد سے تجاوز کروں گا اگر میں اس کے بارے میں بات کروں۔ ہوتی ہے کہ نہیں؟ دیگر مذاہب کے کرتے ہیں، میں نہیں کرتا۔ ہوتی ہے، میں آپ کی بات نہیں کر رہا سر، بات یہ ہے دیگر مذاہب کے لوگ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، کیا وہ صحیح ہو جاتی ہے؟ میں نے کبھی مشاہدہ نہیں کیا، میں نے کبھی کسی کلائنٹ کے اس سوال کا جواب نہیں دیا۔ میں ان کو کہتا ہوں کہ نہیں، بینگ اے مسلم ہمیں جو بتایا گیا مجھے اس کے اوپر رہنا ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ اللہ کہتا ہے صدقہ رد بلا ہے، وہ مالک ہے۔ جب میرا یہ ایمان ہے کہ وہ علی کل شیء قدیر ہے، تو میں کیسے کہہ دوں کہ یہ اس دن اس تاریخ کو 1 بجے فوت ہو جائے گا؟ تو کیا اسٹرالوجر خود فائدہ نہیں اٹھاتا؟ کیوں نہیں پتا؟ لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ موت کی پریڈکشن کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کو پتا ہوگا کہ میں نے مر جانا ہے، میں نے خود کبھی نہیں یہ دیکھا، وراثت اپنا سارے معاملات طے کر دیتا ہے۔ نو، میں نے کبھی اس پہ کام نہیں کیا۔ میں اپنے بیٹے کو آج ہی تیار کرتا ہوں، بھائی میرا کوئی پتہ نہیں میں نے کب چلے جانا۔ کچھ چیزیں آپ کو نہیں کھولنی چاہیے، آپ اپنی حد میں رہیں تو وہ بہتر رہتا ہے۔ کھولنی نہیں چاہیے یا خود بھی نہیں پتا کرنا چاہیے اس چیز کا؟ میں خود بھی نہیں کرتا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ نہ کھولنا چاہیے۔ جب میں کسی کے لیے نہیں پسند کرتا، اگر آپ خود ہی فائدہ نہیں اٹھاتے تو دوسروں نے نہیں، فائدہ کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے موت کا وقت جو ہے وہ ڈھونڈ لوں۔ کیا کریں گے پھر؟ نو، اور کیا فائدے ہو سکتے ہیں؟ بہت سارے فائدے۔ ایکچولی جو اس کا فائدہ ہے یہ آپ کو ڈائگنوز کرتی ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی مرض ہے تو وہ کیوں ہے۔ آپ کی طبع اس طرح جی مرض کیسے پتا چل سکتا ہے؟ پوری میڈیکل اسٹرولوجی کی پوری برانچ ہے میڈیکل اسٹرولوجی کی۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ ہماری فیملی کا ایک بچی آئی میرے گھر میں، کافی سال پہلے کی بات ہے، تو مجھے باتوں میں نا بچہ اس کا رو رہا تھا۔ میں نے کہا کیا بات ہے ماموں، اس کی طبیعت نہیں ٹھیک؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ چیسٹ انفیکشن ہو گیا، اور یہ ہر مہینے جو ہے نا وہ ہمیں جو ہے وہ ہاسپٹل ضرور لے کے جاتا ہے۔ میرے پاس مامی جلدی پڑی تھی، میں نے پکڑا اس کو، میں نے دیکھا کمر کا رکب کب تھا۔ میں نے اس کو کہا لاسٹ جو ہے تم اسٹیٹ کو گئی ہو ہاسپٹل؟ اس نے کہا بالکل۔ میں تو اس سے پچھلے مہینے اس تاریخ کو، ہسبینڈ اس کا ساتھ تھا، جی ماموں یہی تاریخیں تھیں جب ہم جو ہے وہ ہاسپٹل گئے۔ میں اس کو رکھا، میں نے کہا ہر کمر در رکب پہ جو ہے آپ کا کام ہے کہ یہ صدقہ جو ہے وہ اس کو دے دو، 2 کلو چاول، آٹا یا دودھ، یہ صدقہ دینے اس کا شروع کر دو۔ وہ بچہ کمر در رکب کی پیدائش تھا، ٹھیک۔ اب جب کمر در رکب آتا ہے تو اس کی چیسٹ بلاک ہو جاتی ہے۔ برسرطان کا تعلق جو ہے، جس کا لارڈ جو ہے وہ مون ہے، ٹھیک، اس کا تعلق آپ کے سینے سے ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، مون جب حبوط میں جاتا ہے تو آپ اس کا سینہ بلاک ہو جاتا ہے، اس کے جو ہے وہ ریشہ بننا شروع ہو جاتا ہے۔ شمس کا کس سے تعلق ہے؟ شمس کا تعلق آپ کی سول سے، کس سے؟ سول سے ہے، روح سے؟ یہ آپ کی روح ہے شمس جی۔ یہ آپ دیکھیں مادہ تولید سب سے بہتر سن کے ساتھ ہے۔ اچھا جی، سیکنڈ اس کو کرتا ہے مریخ۔ چاند کا پھر جذبات سے تعلق ہے۔ مشتری کا تعلق میں بتا دیتا ہوں، مشتری کا تعلق آپ کی روحانیت سے ہے، آپ کے علم سے ہے، آپ کے نالج سے ہے۔
اسپرچولیٹی سے، ظہول آپ کے کردار سے ہے کہ آپ دنیا میں جو ہے وہ کردار کیا ادا کرتے ہیں، راز کرتے ہیں. یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک ایڈمنسٹریٹر ہے. مگر میں تو میڈیکل سمجھنے چلا تھا، میں سمجھ رہا تھا کہ سورج کا تعلق آپ کے سر سے ہوگا. دیکھیں میڈیکل، دیکھیں وہ ایک الگ چیز ہے کہ آپ کے 12 باڈی پارٹس جو ہیں وہ کس کس سے جو ہے وہ تعلق رکھتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ تو پوری ایک الگ برانچ ہے. ہاں اس سے پہلے کچھ سمجھنے کی چیزیں ہیں. مثلا یہ کہ ان کا بنیادی طور پہ کس سے تعلق ہے. انسان کی سول پہ بات کریں گے نا، سول شمس ہے، ٹھیک ہے، چاند ایموشن ہے، اور پلوٹو بھی آیا ہے. نہیں وہ تو بات ہے، ہمیں 7 سے ارکان کو مین فوکس کرنا ہے. حالانکہ میں ویسٹرن کرتا ہوں لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ یہ اسی کے جو ہے نا وہ برانچز انہی کے اندر آتے ہیں. تو ہمیں دیکھیں، ہمیں کچھ چیزیں اسلام سے بڑی خوبصورت ہے. 7 افلاق ہیں، 7 ہی سیارگان مین بتائے گی. 7 افلاق 7 سیارگان. یہاں پہ ترتیب ہے کہ 7ویں آسمان کے ساتھ کون سا سیارہ اٹیچ ہے، اور پھر ان کے ساتھ موکلات بھی شامل ہوتے ہیں. 7ویں آسمان کا موکل، اس کا نام، 6 آسمان کے موکل، اس کا نام، اور 5ویں کا جو لوگ لوگ اور طلسم کو جانتے ہیں وہ اس چیز کو بڑا زبردست طریقے سے سمجھتے ہیں. اور یہاں پہ 7 ستارے، 7 زمینیں، 7 آسمان، اور ان کا تعلق اور ان کا انسان کے اوپر اور پوری کائنات کے اوپر اثر، اس کے اوپر بات ہو رہی ہے. حضرت شمس جو مین سیارہ ہے جس کا تعلق روح سے ہے، اگر روح نہ ہو تو بھائی تو پھر باڈی کی ضرورت ہی نہیں ہے. چاند، بالکل. اس کا مطلب ہے کہ جب آپ انسان پہ بات کر رہے ہیں نا، بالکل. اور جب سورج نہیں ہوگا تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں قیامت برپا ہو جائے گی. دیکھیں اس کے بارے میں بہت کچھ جو ہے وہ ہمیں کتب میں ملتا ہے، بہت ساری نشانیاں. آپ کی اسٹرالوجی کیا کہتی ہے کہ سورج کب نہیں ہوگا؟ نہیں، میں نے کبھی اس کے اوپر نہیں کیا کام. نو، میں پھر وہی سمجھتا ہوں کہ مجھے اپنی حد ادب میں رہنا چاہیے. ہمیں نشانیاں بتائی گئی ہیں، بہت ساری پوری ہو چکی ہیں، بہت ساری جو ہے وہ آنے والی ہیں. اور اس کے بارے میں بس اتنا بتایا گیا کہ ایک روز معین. اگر آپ اس طرح بات کریں گے تو پھر میں کہوں گا رب المشرقین اور مغربین کی بات کریں. یہ مغرب اور مشرق کی بات نہیں ہو رہی، مشرقین والمغربین کی بات ہو رہی ہے. تو اس مالک کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ سورج کو ایک دن مغرب سے نکال دے؟ مشکل تو نہیں ہے. جس کے نمائندے دیکھیں، بعض لوگ ایسٹرولوجی کو کیلکولیشن کا علم اگر کہتے ہیں تو اگر یہ کیلکولیشن ایک وقت جا کر کئی صدیوں کے بعد، پتہ نہیں کتنی صدیاں چل رہی ہیں کے بعد، اگر سورج نہیں نکلتا یا سورج نظر نہیں آتا تو قیامت کی پریڈکشن تو ہو سکتی ہے. دیکھیں ہونے کی بات اگر ہے تو پھر تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، یہ تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. کئی لوگ جو نے قیامت کی پریڈکشن دی ہوں. بھائی بات یہ ہے کہ میں رہتا ہوں اس چیز کے اوپر جو مجھے تعلیمات محمد و آل محمد سے ملتی ہے. مجھے اس سے آگے نہ جانا ہے نہ پیچھے ہٹنا ہے. مگر ممکن ہے، دیکھیں ممکن آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ کوئی کیلکولیٹ کر لے کہ اس تاریخ کو سورج نہیں آئے گا؟ اگر روح نہیں ہوگی تو ظاہر بات ہے جسم بیکار ہے. او بھائی تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کائنات میں صرف روح ہی روح ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو جسم میں روح نہ ہو تو جسم تو بیکار نہیں ہو گیا، تو اس کے بعد دنیا ختم ہو جاتی ہے؟ نہیں، آپ کا جسم ہمارے بڑے جتنے ہماری دنیا تو ہمارا جسم ہے نا. نہ اگر جسم نہیں ہے، روح نہیں ہے تو جسم بیکار ہو گیا. نہ بھائی نہ. آپ خود درباروں پہ جانے والے ہیں، آپ خود ان چیزوں کو ماننے والے ہیں، آپ تو یہ بات کم از کم دیکھیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بستا ہوں تیری سانسوں میں، کیا تو مجھے پہچانتے نہیں؟ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. تو روح یہ داؤد ہے، اور اگر داؤد کے جسم سے داؤد باہر چلا جائے گا تو یہ داؤد کا جسم ہوگا، داؤد نہیں ہوگا. تو روح جو ہے وہ ایک کلیدی کردار. آپ کیا عالم برزخ کے بارے میں نہیں جانتے؟ کہاں چلی گئے؟ ہاں، کہ اس کے بارے میں ہمیں بتایا نہیں بتایا کہ وہ روز جزا اور سزا سے پہلے ایک عالم برزخ بھی ہوگا. تو وہاں پہ کیا ہوگا؟ جسم، روح ہوگی، جسم نہیں ہوگا. ہاں تو روح کی اہمیت ہے ہی بات روح کی. ہاں، تو سورج کی اہمیت ہونی چاہیے. بھائی یہ سب مظاہر قدرت ہیں، یہ سارے ستارے سورج کے، یہ پروردگار کی، یہ بالکل یہ پروردگار کی حکمت ہے کہ کب کس کو کدھر سے لے کے جانا ہے. میں نے آپ کو پھر واپس چلوں گا. یہ جو رد الشمس کا واقعہ کر کے دکھایا تو بتایا کہ صاحب اختیار ہے اور اللہ جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے، کچھ بھی فرق نہیں پڑا. مگر میں نے جو بات سنی ہے کہ آنے والے وقت کے مطابق سنا ہے کہ احادیث میں 21ویں صدی کا ذکر موجود ہے، 22ویں صدی موجود نہیں ہے. اسٹرالوجی اس کے بارے میں کوئی پریڈکشن دیتی ہے کہ نہیں؟ کیونکہ میں ساری چیزیں اسی طرف ہی لے کے آنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں اسٹرالوجی اس کے بارے میں کوئی پریڈکشن نہیں دیتی، نہیں دیتی. ٹھیک ہے.
اسٹرالوجی اس کے بارے میں پریڈکشن دے بھی نہیں سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو ایک لمٹ تک علم عطا فرمایا گیا ہے. جتنی جس کی کیپیسٹی ہو اس کو اتنا علم دیا گیا ہے. جتنی جس کی کیپیسٹی ہے اتنا اس کو علم دیا گیا ہے. یہ میرے مالک کا حکم ہے. حضرت کرم اللہ واجو کا کہنا ہے کہ مجھ سے دنیا کی علم کی بجائے آسمان کے علم کے بارے میں پوچھو، میں وہ زیادہ جانتا ہوں. بالکل ایسے ہی ہے. کوفہ کے ممبر سے یہ فرمان ہے. کیوں کہا گیا ہے؟ تو اہل بیت یا جو ان کو ماننے والے ہیں، اگر ان کو عطا ہو جائے یا ان کو پتہ لگ جائے تو اس میں کیا فرق ہے؟ تو پھر فرق یہ ہوتا ہے کہ پوشیدہ کر دیا جاتا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک صحابی مفضل ان کا نام تھا، مفضل کو بہت کچھ بتایا اور کہا کہ یہ دنیا والوں کو مت بتانا. تو آقا میرے سینے میں تو پھر اتنا بھنڈار جو بن جائے گا، میں کیا کروں؟ کہا اگر تم ایسے کرو گے تو یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا. اس کنویں کے پاس جانا، اس کنویں کے اندر منہ کر کے اپنی باتیں کر لینا. جتنا علم انسان کو اللہ عطا کرتا جاتا ہے نا، وہ اتنا گہرا ہوتا جاتا ہے. آپ نے سنا نہیں، جتنا جس کو زیادہ آتا ہے وہ اتنا کم بولتا ہے. شیخ زوار رضا جاوا ہمارے ساتھ موجود ہے، جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں اور اسٹرالوجی میں ایک بہت بڑا نام رکھتے ہیں. بلا شبہ اللہ کے نیک بندوں کی نشانی ہوتی ہے کہ جتنا ان کے اندر علم ہوتا ہے وہ اتنا ہی کم بولتے ہیں. بلا شبہ قیامت اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور ہوتا ہے. آندھی آتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ پڑ جاتا ہے اور اس چیز کا خوف رہتا کہ کہیں قیامت تو نہیں آ گئی. اور ہر دعا کے بعد دجال سے جو ہے وہ بچنے کی دعائیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے. اور یہ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے کہ قیامت نے کب آنا ہے، کون سی صدی آخری صدی ہوگی. لیکن ہمیں اپنی تیاری کرتے ہی رہنا چاہیے، کیونکہ تیاری کرتے رہنا ہی ہمیں جو ہے اللہ کے قریب کرے گا. اور دنیا کی زندگی تو عارضی زندگی ہے، یہ تو ختم ہو جائے گی. اصل زندگی تو اخروی زندگی ہے، جب موت کو جو ہے مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا اور ذبح کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ آج کے بعد کسی کو نہ ہی موت ہے بلکہ ہمیشہ ہمیشہ والی جو ہے وہ جنت میں چلے جانا اور ہمیشہ ہمیشہ والی جہنم میں چلے جانا. اس وقت کو سوچ کے تصور کر کے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ ساری گفتگو کا مقصد بلا شبہ اللہ تعالیٰ کا عرفان حاصل کرنا، اور ہمارا مقصد یہ کہ ہم لوگ اختلاف رائے بھی رکھتے ہیں اور اتفاق رائے بھی رکھتے ہیں. کچھ چیزیں جو ہیں جو مائنڈ میں چلتی ہیں کہ ہم اسٹرالوجی کر رہے ہیں تو شاید یہ گناہ کا کام ہے، مگر ہم اس پلیٹ فارم پہ آپ کو علم پرووائڈ کر رہے ہیں کہ یہ علم ہے، اس کو بطور علم لینا چاہیے. جس طرح کہ اگر پتہ چل جائے کہ آپ سفر پر جا رہے ہیں اور آگے جا کر پل ٹوٹا ہوا ہے تو آپ اس کی تیاری پہلے سے ہی کر لیں اور اس کا سامان اکٹھا کر لیں کہ آگے جا کے کیونکہ مشکل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو اس کے لیے احتیاطی تدابیر ہو جائے. تو احتیاطی تدابیر کا نام ہے اسٹرالوجی اور تشخیص کا نام ہے اسٹرالوجی، اور یہ ایک علم ہے. علم کے ذریعے کافی چیزوں کے بارے میں صحیح سمت کی پریڈکشن ہو جاتی ہے، لیکن اس کو اختلاف رائے کر کے اس علم کو ضائع مت کیجیے. بیسیکلی جو لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں وہ بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جن لوگوں نے اپنے مائنڈ میں ایک نقطہ رکھ لیا ہے کہ شاید یہ جو علم ہے یہ ہمیں اسلام سے دور کرتا ہے، بلکہ یہی تو علوم ہے، یہی تو ہمارے آباء و اجداد کا وہ سرمایہ ہے، یہی تو ہمارے آباء و اجداد کی وہ محنت ہے جن کو ہم نے چھوڑ دیا اور اپنی دقیانوسی میں پڑے رہے. بلکہ ہم سے سیکھنے کے بعد اقوام عالم نے ترقی کی، منازل طے کی. اور پھر اقبال جو کہ بار بار یہی کہتا ہے کہ شاہین جو ہے وہ تو آسمان پر ستاروں پر کمندے ڈالتا ہے، اور ہم نے ستاروں کے آگے اپنے آپ کو جو ہے وہ بالکل جھکا کے رکھ دیا. آپ کا کام تھا ستاروں پہ کمندے ڈالنا، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، اور اقبال کا شاہین اور جہان کی تلاش میں ہی رہتا ہے. زوار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. زوار صاحب، کون سا ملک اسٹرالوجی کو پروموٹ کرتا ہے؟ دیکھیں، دنیا میں بہت سارے ممالک ہیں جو اسٹرالوجی کو پروموٹ کرتے ہیں، لیکن اس میں دو ممالک جو ہیں وہ سرفہرست ہیں. ایک برطانیہ، یو کے. ایون کہ
سارے یورپین ممالک، لیکن برطانیہ میں یہ کہوں گا کہ جو ان کی جو ملکہ الزبتھ تھیں، الزبتھ اول، انہوں نے ایک وقت میں جو اسپیشلائزیشن کرتے تھے ان کے لیے یہ لازمی نصاب کا پارٹ بنا دیا تھا کہ ان کے لیے ضروری تھا کہ وہ اسٹرالوجی سیکھیں. برطانیہ میں یہ سبجیکٹ ہے، سبجیکٹ تھا، سکھایا جاتا ہے وہاں. بالکل ایسے تھا. پاکستان میں سکھایا جاتا ہے؟ پاکستان میں اس طرح سے نہیں سکھایا جاتا، کیونکہ ابھی تو ہم اسی گو میں ہے کہ یہ شرعی ہے یا غیر شرعی ہے. یہ پروگرام بھی ویسے اسی حوالے سے ہے کہ یہ شرعی ہے یا غیر شرعی. مگر مجھے یہ بتائیے کہ کیا پاکستان میں کوئی ایسی اکیڈمی موجود ہے جو کہ اسٹرالوجی سکھاتی ہے؟ دیکھیں باقاعدہ کوئی اکیڈمی موجود نہیں ہے یہاں پہ. آپ نے اس کے اوپر کیا کوشش کی؟ سچی بات یہ ہے کہ میں نے صرف اپنی ویڈیوز کے تھرو جو ہے وہ نالج ڈیلیور کرنے کی کوشش کی. ٹائم ہی نہیں مل سکا. میں 2006 میں نے امامیہ جنتی میں لکھنا شروع کیا اور 2008 سے میں نے اس کی اینول پریڈکشن، میرا پورا ریکارڈ پڑا ہوا ہے. میں نے شاید 21-22 تک میں جو ہے وہ لکھ کے دیتا رہا ہوں. اگر آپ کو موقع ملے تو آپ اسٹرالوجی سکھائیں گے؟ وائی ناٹ، میں اس پہ کام کر رہا ہوں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹرالوجی سکھانا صدقہ جاری ہے؟ دیکھیں بالکل ہے. اس کی وجہ یہ کہ علم ہے، علم سکھانا صدقہ جاریہ ہے. ناٹ جسٹ اسٹرالوجی، تمام جتنی بھی دنیا میں علوم ہے وہ سکھانا صدقہ جاریہ ہے. میں سے ایک علم، میں نے پاکستانیوں کی نیچر دیکھی. اگر کوئی کہہ دینا کہ میں اسٹرالوجی سیکھنا چاہتا ہوں یا روحانیت سیکھنا چاہتا ہوں تو ناک کی لکیریں نکلواتے ہیں. آپ کا اس کے اوپر کیا؟ میں ان کا ماننے والوں کی جنہوں نے یہ فرمایا کہ اگر آپ یہ، مگر یہ بات ٹھیک ہے کہ ناک کی لکیریں، ایسا ہوتا ہے نا. آپ دیکھیں کہ اس نے کیا آسانی سے لے لیا ہے علم. جس نے بھی سیکھا ہے اس نے بھی لکیریں نکال کے سیکھا ہے. تو یہاں پہ ایک بڑا لکیریں نکالنا اور لکیریں نکلوانا میں فرق ہے. میں اسی پہ بات کر رہا ہوں. لیٹ می کمپلیٹ. کہ وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ بھئی میں اتنا اس کو سستا نہ کر دوں، اتنا عام نہ کر دوں. لیکن اب تو معاملہ ہی تبدیل ہو گیا نا. اب تو معاملہ یہاں پہ چلا گیا کہ آپ ایوری ویک جو ہے وہ بات کر رہی ہیں. میں جو اپنے یوٹیوب چینل پہ ویکلی دے رہا تھا، میں نے پچھلے بہت ٹائم میں جو ہے وہ باقاعدہ یہ تک بتایا کہ یہ پلانٹ یہاں پہ آیا ہے، اس پوزیشن میں آیا ہے، اس کے امپیکٹ یہ ہوں گے، اس کے امپیکٹ یہ ہوں گے. کئی لوگ یہاں پہ بھی کہتے تھے کہ آپ یہ اتنے سیارگان کے نام لے رہے ہیں، آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ یہ کچھ ہوگا. اچھا، آپ کا اسٹوریج پہ یقین کتنا ہے ویسے؟ 100%. خود سے فائدہ اٹھاتے ہیں؟ وائی ناٹ، کیوں نہیں. میں بھی آپ کی طرف آتے ہوئے میں اپنے ایک داماد سے میں بات کر رہا تھا، بیٹے سے میں بات کر رہا تھا کہ بیٹا یہ کام کس طرح ہوا، مجھے اس کو جو ہے نا اس کا ایگریمنٹ کرنا ہے تو مجھے 5 تاریخ سے پہلے کرنا ہے. چونکہ 5 تاریخ کے بعد مرکز ریٹ ٹو ریٹ ہو جائے گا. مجھے پتا ہے اس کے بعد میں جو کمٹمنٹ کریں گے، جو بھی کرے گا دوسرا بھی میرے ساتھ، چلے میں نے تو کوئی ریمیڈی کر لی، اس نے پورا نہیں کر پائے گا. تو مجھے جب پتا ہے تو پھر میں اس سے مستفید کیوں نہیں ہوں گا. آپ کو یاد ہو ہماری لاسٹ میٹنگ تو میں نے بھی یہ کہا کہ بھائی اگر ہم نے ایسا کوئی پروگرام کرنا ہے تو 5 سے پہلے کریں. ایم اے رائٹ؟ تو کیوں کہا؟ آپ کی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ جس میں آپ نے اسٹرالوجی سے بھرپور پیسہ کمایا ہو؟ بھائی یہ بھرپور پیسہ نہیں کما سکا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے کبھی بھی اپنی بوٹی کے لیے بکرا ذبح نہیں کروایا. آپ کو میں نے بتا دیا 18 سال ہو گئے مجھے اسٹرالوجی کرتے ہوئے. آج بھی رینٹ کے گھر میں رہتا ہوں. اگر اسٹرالوجی آپ کو فائدہ نہیں دے سکی تو مجھے کیا فائدہ دے گی؟ نہیں تو اسٹرالوجی کا مطلب یہ ہے کہ صرف پیسہ بنانا. پیسے سے آپ بڑی چیزیں حاصل کر سکتے ہیں. آپ لیکن صرف پیسہ نہیں، علاج کر سکتے ہیں، علاج کروا سکتے ہیں. بڑی اچھی جگہ آپ کنال 2 کنال کا گھر لے سکتے ہیں. آپ کے پاس گاڑی 4-5 کروڑ کی آ سکتی ہے. آپ اپنے بچوں کی شادیاں بڑی اچھی جگہ پہ کر سکتے ہیں اور آپ بڑا اچھا جو ہے وہ اپنا رہن سہن رکھ سکتے ہیں. تو ایک اسٹرالوجر کی زندگی تو ایسی ہونی چاہیے. مگر میں نے تو اکثر اسٹرالوجر بھوکے دیکھے. آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ ہماری ایک بدقسمتی ہے کہ پاکستان میں اس وقت بھی ایک ٹرینڈ چلے گا کون بڑھے گا کروڑپتی. ہر دوسرے تھمبنیل پہ کروڑپتی. وہ بیچارہ جو پتی بننے کی بھی اہلیت نہیں رکھتا اس کو کروڑپتی بنا رہے ہیں. کیسے داؤد بھائی؟ کیا یہ آپ کو جو ہے وہ ہیروئن بیچنا سکھا رہی ہے؟ کیا یہ آپ کو اسلحہ ڈیلنگ کرنا سکھا رہی ہے؟ نہیں. علم یہ ہے کہ اس سے مستفید ہوا جائے اچھے اور برے کے لیے. آپ جہاں پہ ہیں آپ اس کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں، آپ وہاں سے آگے کیسے جا سکتے ہیں، آپ بیریئرز سے آپ بریجز کیسے بنا سکتے ہیں، بیریئر کو بریجز کیسے بنا سکتے ہیں. یہ علم ہے. یہ علم نہیں ہے کہ بھئی یہ نمبر آپ کے موبائل میں ہو تو آپ کروڑپتی بن جائیں گے. میں نے سنا ہے کئی اسٹرالوجر ہیں وہ پرائز بونڈ کا نمبر لگاتے ہیں اور اگلی دفعہ قرآن اندازی میں آ جاتا ہے. بھائی بات یہ ہے رحمان کے ساتھ شیطان بھی اپنا کام کر رہا ہے، وہ بھی کر رہا ہے. تو میں ان کو نہیں کہہ رہا کہ وہ شیطان ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا. لگتے ہیں نمبر
لوگوں کے لگتے ہیں، میں نے تو آج تک نہیں نکال کے دیا کسی کو. وہ کہتے ہیں کہ جی 1 کا گھر 6، 2 کا گھر 7، 3 کا گھر 8. بھائی دیکھیں اگر ایسا ہی ہوتا تو آنکڑا بہت سمپل، 3 نمبر لگیں گے. میں بہت سمپل کہتا ہوں بھائی، میں بہت سمپل کہتا ہوں، پاکستان کا سب سے بڑا بزنس ٹائکون تو میں ہی ہوتا. اچھا یہ نہیں ہے کہ مجھے یہ نکالنا نہیں آتا، مجھے پتا ہے اس کو کیسے نکالتے ہیں، مجھے اس کے بارے میں پتا ہے، لیکن میں نے ڈے فرسٹ سے ایک پریکٹس رکھی کہ یہ شارٹ کٹ کی طرف مجھے ایسا نہیں ہے کہ آپ کے مقدر میں ہی اسٹرالوجی سے فائدہ اٹھانا نہیں ہے، بلکہ مقدر میں یہ ہے کہ اسٹرالوجر آپ اچھے ہیں اور لوگ آپ سے فائدہ اٹھائیں. کیا یہ بھی قسمت کا کھیل ہے؟ اچھا یہاں پہ میں ایک چیز آپ کو بڑا کلیئر کروں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹرالوجی کو سٹوری ہے، سب کچھ لکھ دیا گیا ہے، ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا. ٹوٹلی رونگ. آپ کا ہر آنے والا عمل اگلے آپ کے اس کے رزلٹ کو طے کرتا ہے، جیسے کہ پروردگار نے متعین کیا ہوا ہے. پروردگار کہتا ہے کہ تم نیک اعمال کرو گے، میں اس کی جزا دوں گا، 10 دنیا میں دوں گا، 70 آخرت میں دوں گا. ٹھیک ہے. اب اگر یہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ معین تو کچھ نہیں ہے. اگر آپ کا پرائز بونڈ لکھنا ہے، لکھا ہوا ہے پرائز بونڈ لکھنا ہے، تو میرا کون سا کمال ہے؟ میں نہیں بھی بتاؤں گا، آپ کا لگ جائے گا. ٹھیک ہے. کیا آپ مجھے وہ اسٹرالوجرز بتائیں جو یہ والے سارے چلا رہے ہیں، اس وقت بھی چل رہا ہے، جو اسی چیز نے ہماری اس مس کنسپٹ جو ہے کریٹ کیا، کتنے پرائز بونڈ ان کے لگے؟ اگر ان کو یہ سب کچھ پتا ہے اور اس کے اوپر پورا یقین ہے تو پھر وہ کتنے لگے؟ اچھا اسٹرالوجی سے پریڈکشن اگر ہو گئی تو ایک طرف اگر دعا ہو اور دوسری طرف اسٹرالوجی کی پریڈکشن ہو، دونوں میں سے آپ کس کو زیادہ ویلیو دیں گے؟ دعا جیتے گی. اس کی وجہ ایک اچھے اسٹرالوجر کو اچھا دعا والا یا کسی بابے کی نگاہ والا ہونا چاہیے کہ نہیں؟ بھائی اسٹرالوجی آپ کو زیادہ موحد بناتی ہے، زیادہ توحید پرست بناتی ہے، زیادہ اللہ کے قریب کرتی ہے. وہ ہم مانے تو صحیح نا کہ اسٹرالوجی جو ہے وہ سچ ہے یا نہیں ہے، ہم تو مانتے ہی نہیں. آپ مجھے ثابت کر کے دے سکتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ اسٹرالوجی کو مانتا ہے یا قرآن میں اسٹرالوجی ہے؟ دیکھیں مجھے بتائیں قرآن میں کہاں اسٹرالوجی کا؟ دیکھیں میں آپ کو نا اس کے لیے ہم تو پہلے یہ مانتے ہی نہیں ہیں، ہم تو صرف یہاں پہ جو ہے کفر کے فتوے لگتے ہیں. بات سمپل ہے نا کہ ہم اس کے بارے میں نہیں جانتے. آپ کیسے کہتے ہیں؟ اگر قرآن ثابت کرتا ہے تو مجھے بتائیں. بس جو ریفرنسز ہیں میں نے دوں گا. میں تو اس کے بارے میں ایک ویڈیو کی تھی شاید 2017 میں نے اس میں بھی دیا. اب دیکھیں 12 بروج کے بارے میں، ہم بروج کے بارے میں بات کریں گے قرآن سے. سورہ فرقان آیت نمبر 61 پروردگار کہتا ہے کہ خدا کتنی عظمت والا ہے کہ اس نے آسمان پر بروج بنائے، آفتاب کو چراغ بنایا اور قمر کو اس سے روشن کیا. منازل قمری چاند کا ایک اس کا اسٹرالوجی کا ایک بہت اہم ٹاپک ہے. سورہ یاسین میں آیت نمبر 39 اور ہم نے چاند کی منزلیں مقرر کی ہیں. منازل قمری کے بارے میں ایک حدیث بھی ہے جس میں ہے کہ چاند سے فائدہ اور چاند کے نقصان. جی نظرات کے بارے میں دیکھیں حدیث پہ پھر وہی آئے گا متفق علیہ ہے، یعنی ہم بات ہی قرآن پہ کریں گے، کلام اللہ پہ بات کریں گے. جو نظرات کے بارے میں پروردگار کہتا ہے میں نجوم کے مواقع کی قسم کھاتا ہوں، فلا اقسم بمواقع النجوم. اگر غور کرو تو یہ ایک بڑی قسم ہے. بات ڈائریکٹ نجوم کی بات ہوئی ہے. ٹھیک. شہاب الثاقب کے بارے میں قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. رجت سیارگن اس کے بارے میں بات کر، جب ابھی ہم نے بات کی پیچھے جانے والے سیارے کی حالت کو دیکھو. ٹھیک. اسماء کواکب کے بارے میں بہت واضح ہے. اے پیغمبر کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے 7 افلاک کو اوپر تلے پیدا کیا، فلک قمر، فلک طارت، فلک زہرہ، فلک مریخ، فلک شمس، فلک مشتری اور فلک زحل جو کہ 7ویں آسمان کا سیارہ ہے. اس کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک فرمان موجود ہے. کلام اللہ میں شہاب ثاقب کا ذکر ہے، نجم الثاقب کا ذکر ہے. اور نجم الثاقب میں کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا کہ یہ سیارہ زحل کے بارے میں ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ خبردار اس کو نحس مت کہو. اچھا. لیکن ہمارے یہاں پہ نجوم جو ہے وہ چونکہ لیا جا رہا ہے زیادہ انڈیا سے، انڈیا والے اس کو جو ہے وہ شنی دیو کو. میں تو بہت حیران ہوں کہ آپ نے قرآن پاک کی یہ ابھی تو ہو رہے ہیں بھائی، ابھی تو کدھر ختم ہو. گرہن کے بارے میں ہے، جب چاند کو گرہن لگے اور اجتماع شمس و قمر ہوگا، اس کے بارے میں کیلنڈر بنانا. شمس و قمر ایک ایسا حساب، یہ اوپر سورہ قیامہ آیت نمبر 8 اور 9 تھی. عدد جو ہے نا وہ حساب جو ہے کیلنڈر بنانا، شمس و قمر ایک ایسا حساب پیش کرتے ہیں جس سے تم سالہ سال کے حساب کو سمجھ سکتے ہو. سورہ یونس آیت نمبر 5. 7 کواکب کے بارے میں ہم نے پہلے بات کی ہے. تاکید علم نجوم کے بارے میں ہم نے بات کی ہے کہ عقل مند پروردگار کہتا ہے عقل مند قوموں کے لیے اس میں نشانی ہے.
अक्लमंद लोगों के लिए निशानियां हैं। इतना वसी इल्म है एस्ट्रोलॉजी। मुझे मजबूरन जो है मेरे प्रोड्यूसर की तरफ से इशारा आ गया है कि जी आपका टाइम ख़त्म हो रहा है, मगर यकीन जाने आज के प्रोग्राम ने मुझे ये बावर करवा दिया कि एस्ट्रोलॉजी एक इल्म है। कुरान पाक में इसका जिक्र है, अहादीस में भी इसका जिक्र है, और जो लोग इसमें इख्तलाफात रखते हैं और जो लोग जो है इसमें अपना दिमाग का उनका कीड़ा है कि शायद ये शिरक है, और वो कौमें जिन्होंने इससे फ़ायदा उठाया वो आज भी तरक्की की मनाज़िल दर मनाज़िल तय करते जा रहे हैं। और हमने जो है अपनी दकियानूसी से पाकिस्तान का तो बेड़ा गर्क कर दिया है, अपना भी बेड़ा गर्क कर रहे हैं, और आगे पता नहीं क्या क्या कुछ नहीं करेंगे। शेख जवार रज़ा जावा हमारे साथ मौजूद थे। हजूर अख्तर साहब का बहुत शुक्रिया, आपका बहुत हमने वक्त लिया और आपने अपना टाइम निकाला। तो कमेंट्स में आपने ज़रूर बताना है कि आपने एस्ट्रोलॉजी को क्या समझा, और इंशाल्लाह हम आगे भी ये सीरीज़ लेकर चलेंगे। अल्लाह हाफिज़।